अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो जी ये छोटा सा सेटअप था जो मैंने अज़लान की बर्थडे के लिए लगाया था। शाम को वो अपने बाबा के साथ बाहर गया था और ये जो है ना इसका हैप्पी बर्थडे, ये इसका मैंने फ़र्स्ट बर्थडे पे लगाया था और ये अब तक मेरे पास संभाल के रखा हुआ है। ऐसे ही फिर मैं हर साल जो है इसका लगा लेती हूँ। माशाल्लाह से अब ये 5 साल का हो गया है अज़लान जो है। और ये बलून मैंने मंगवाए थे कुछ थोड़े से, तो मैंने कहा चलें यही लगा लेती हूँ, बच्चा खुश हो जाता है। देखिए छोटी-मोटी खुशियाँ होती हैं जिससे जो है ज़ाहिर है बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो मैंने हल्का छोटा-मोटा सा सेटअप किया था बलून्स देख के, काफ़ी शौक सा हो गया था। मैंने कहा मैं इसका रिएक्शन भी नोट करती हूँ। जो दूसरे वाला है ना अज़ान, वो तो बहुत ही खुश हुआ था। अच्छा, इसकी बर्थडे 2 सितंबर को होती है और जो अज़ान है उसकी 21 सितंबर को होती है, यानी होती दोनों की एक ही मंथ में है। तो मैंने यही कहा था कि अज़ान ये आपकी भी है और इसकी भी है, तो बोल रहा था नहीं मम्मा ये सिर्फ़ अज़लान की है, अज़ान की नहीं है। लेकिन उसको खुशी ज़्यादा हुई थी, छोटे वाले को भी हुई थी। अज़लान तो काफ़ी शौक में चला गया था कि ये मैं भी गया था तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, अब मैं वापस आया हूँ तो ये मामा ने इतना बड़ा क्या कर रखा है। ख़ैर जी, बच्चों की खुशी होती है, छोटा-मोटा ही सही यार, ये कोई नहीं है कि आपने हर साल कोई बड़ी बर्थडे पार्टी करनी है या वो करना है। बच्चा ना छोटी-सी खुशी में भी खुश हो जाता है, तो बस ये ध्यान रखें। मैं तो अपने बच्चों की बस इतनी सी खुशी कर लेती हूँ, बच्चे खुश हो जाते हैं। एक केक लाया, काट लिया और बस ये बच्चे खुश हो गए। ख़ैर जी, आज हम जो बात करेंगे ना वो बात करेंगे हम थोड़ी-सी ओवरथिंकिंग पे और उन बात पे कि हम अपने फ़ैसले लेने में कितनी ज़्यादा देरी कर देते हैं। जी हाँ, हम अपने फ़ैसले लेने में कितनी ज़्यादा देर कर देते हैं। आपको पता है ज़िंदगी का एक असूल है, उसे चलना होता है, वो किसी के लिए नहीं रुकती। ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी ने चलना ही चलना है। आप जो है वो ठहर जाते हैं, आप एक ही पॉइंट को लेकर ठहरे होते हैं। आप अपने हाल में नहीं जी रहे, आप अपने माज़ी में जी रहे हैं। आप अपने माज़ी में जी रहे हैं, आप अपने जो हैं वो पास्ट में रह रहे हैं, क्योंकि ओवरथिंकिंग तभी आप करते हैं जब आप पास्ट में जी रहे होते हैं। पुरानी बातों को लेकर बैठे रहना, पुरानी बातों के बारे में सोचना, इतना ज़्यादा सोचना कि वो ओवरथिंकिंग बन जाती है। कि हर बात को इतना एक्सट्रीम लेवल पे जाकर सोचना कि वो ओवरथिंकिंग बन जाती है, वो एंग्ज़ायटी बन जाती है आपके लिए। ओवरथिंकिंग से वो डिप्रेशन तक का सफ़र चला जाता है किसी चीज़ को लेकर, इतना हाई लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे जाकर सोचना। कभी कभी इंसान को दुख होता है, कभी कभी तकलीफ़ होती है, नो डाउट कि हम जो सोचते हैं हमारे साथ ज़िंदगी में वैसा नहीं होता। ये जो ज़िंदगी होती है ना, मैंने जो अब तक देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ज़िंदगी हमारी सोच से उल्ट का नाम है। क्योंकि जो हम सोच रहे होते हैं ना, अक्सर औक़ात उससे उल्ट होता है। अगर हम सोच रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर लड़कियां होती हैं ना, उनकी ख्वाहिश होती है शादी से पहले भी हम जॉइंट फैमिली में रहें, बड़ी खिदमत करेंगे, क्योंकि वो बड़ा सपोर्ट करती हैं जॉइंट फैमिली को। मेरे कमेंट्स में भाई बहुत लड़कियां हैं जिनकी भी शादी नहीं हुई, सिर्फ मंगनी हुई और बड़ा सपोर्ट करती हैं। अब जो अक्सर ख़वातीन होती हैं वो शुरू से उनका माइंड होता है भी हमने जॉइंट में नहीं रहना। अच्छा, अक्सर उल्टी होता है। अच्छा, जिनको ख़्वाब होता है ना जॉइंट फैमिली का, वो मतलब उनको अलग अकेले रहने का मौका मिलता है, और जिनको ख्वाब होता है अकेले रहने का उनको जॉइंट फैमिली मिलती है। अच्छा, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से मैं तो कहती हूँ एक ना हमारे लिए आजमाइश कह लें, या एक वो होता है कि इम्तिहान होता है। अब देखते हैं कि इम्तिहान में वो आजकल एक बड़ी रील वायरल हुई है कि वो जैसी औरत है, वो दूसरी औरत को बोलती है क्या मतलब जॉइंट फैमिली में रहने के बाद भी जहन्नुम में सॉरी क़यामत वाले दिन हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो वाक़ई में वही वाला हिसाब है कि भई जब हमने जॉइंट फैमिली में गुज़ारा कर लिया है, रह रहे हैं, ससुराल में रहने के बाद भी हमें क़यामत वाले दिन हिसाब देना पड़ेगा। इतना तो बस ये तो चले एक फ़नी सी चीज़ हो जाती है, लेकिन ये है कि भई वाक़ई में मतलब उल्टी होता है हमारी सोच से। लेकिन हम लोगों को, मैं एक बात बताऊँ आपको, सोचने की क्या ज़रूरत है। जो बातें ज़िंदगी में हो चुकी हैं, जो लम्हे ज़िंदगी में गुज़र चुके हैं, जो लड़ाइयाँ ज़िंदगी में हो चुकी हैं, उनको बार-बार सोचने की क्या ज़रूरत है। और इतना सोचना, एक बात जो आज से 1 महीना या 2 महीने पहले हुई थी, आप अब भी उसको लेके बैठी हुई हैं। आपके माइंड वहीं उसी बात पे अड़ा हुआ है। बात होती है वक्त की, मौके की। अगर आपके पास उस वक्त आपका अल्फाज थे तो आप उस बात का जवाब देती। उसके बाद उस चीज़ के बारे में इतनी ओवर थिंकिंग करना कि वो आपकी डिप्रेशन बन जाती है। ओवर थिंकिंग आपके लिए
کتنی ہارمفل ہے اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. کسی چیز کو لے کر مسلسل سوچنا، آپ نے دیکھا ہوگا جب بہت زیادہ آپ سوچتے ہیں تو آپ جو ہے آپ کے سر میں کتنا درد ہوتا ہے، آپ کی سر کے پچھلے حصے میں کتنا درد ہوتا ہے. یہ صرف ہوتا ہے آپ کی ایک فضول سوچ سے، ایک کسی چیز کو لے کر ایکسٹریم لیول. دیکھیں ہر چیز کی زیادتی نہ بری ہوتی ہے. اب جیسے یہ بارش دیکھ لیں، بہت زیادہ ہو جائے گی، بارش کی زیادتی بھی نہیں بھائی ٹھیک ہے، بہت اچھی ہے، رحمت ہے اللہ کی، بڑا پیارا موسم ہو جاتا ہے، خوبصورت ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے لوگوں کو بارشیں. لیکن اب حد سے زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے آج کل کے حالات ہیں، تو کیا حال ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا. زیادتی ہوتی ہے، ہر چیز کی زیادتی بری ہے بھائی، ہر چیز کی زیادتی بری ہے. اسی طرح ہر سوچ جو ہوتی ہے نا اس کی بھی زیادتی، ایک لمیٹڈ تک سوچنا چاہیے. ہمارا جو یہ دماغ ہے اس کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے. لیکن اوور تھنکنگ کرنا میں کہتی ہوں یہ سب سے زیادہ ٹف چیز ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ہارمفل ہوتی ہے. پتہ نہیں کیسے خواتین اتنی دیر اوور تھنکنگ کر لیتی ہیں. اچھا اوور تھنکنگ کا سب سے بیسٹ سلیوشن میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یار ہماری اوور تھنکنگ ختم کیسے ہوگی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے لیے نا کچھ ریڈنگ سٹارٹ کریں، پڑھنا لکھنا سٹارٹ کریں، کوشش کریں کچھ بھی پڑھنے لگ جائیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے پڑھنا آپ پڑھیں. دوسری بات، آپ کو پتہ ہے آپ کو جب کوئی بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے اور آپ اس کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں، ایکسٹریم لیول پہ سوچ رہی ہوتی ہیں، آپ اس کو لکھ لیا کریں کاغذ پہ. آدھی پرابلم لکھنے سے ختم ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا حل آپ کو اپنے لکھتے لکھتے مل جاتا ہے. کبھی اس چیز کا نا ایکسپیرینس کر کے دیکھیں. میں ہوتی ہوں، مجھے جب پرابلم ہوتی ہے نا بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو میں پتہ کیا کرتی ہوں، میں لکھ لیتی ہوں. ہوتی ہے یار ہر کسی کی زندگی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں. میں کہوں ہاں میں تو پرابلم سے پاک ہوں بھائی، مجھے تو پرابلمس نہیں ہوتی. نہیں، یہ بہت غلط بات ہے، مجھے بھی ہوتی ہے پرابلم. تو آپ جو ہے وہ کیا کریں کہ اپنی زندگی میں میں کیا کرتی ہوں کہ میں لکھ لیتی ہوں. میں نے ایک دفعہ لکھا ہے اور بس میری پرابلم جو ہے مجھے آدھے سے زیادہ سلوشن تو لکھنے میں مل گیا، حل ہو جاتی ہے. یقین مانے حل ہو جاتی ہے، بہت ریلیکس ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم نے نا اپنی پرابلم کسی کے ساتھ شیئر کر دی ہے. آپ نے اپنی پرابلم ایک کاغذ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. آپ لکھیں کہ آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے. لکھنے کی عادت، میں یہ نہیں کہہ رہی آپ موبائل پہ ٹائپ کریں، نو، آپ نے لکھنا ہے. آپ لکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے. لکھنے سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آتا ہے بیسک پرابلم کیا ہے. کیونکہ سوچنے میں پتہ کیا ہوتا ہے، مین ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے. فرض کریں میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ کی لڑائی ہوئی ہے اپنی ساس کے ساتھ. اچھا مین پرابلم کیا ہے، آپ کی ساس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، اوکے. اب ہم آج سوچ رہے ہوتے ہیں نا جب، تو ہماری سوچیں کہیں کی کہیں نکل جاتی ہیں. کون سی جو ہے ان کے ساتھ جڑیں ملنے لگ جاتی ہیں. وہ کیا بن جاتا ہے، ایک پورا پہاڑ بن جاتا ہے سوچوں کا. اور پھر وہ ساری سوچیں ڈپریشن بن جاتی ہیں. اگر ہم نے اپنی بات کو ایکسپریس بھی کرنا ہوتا ہے یا ہم نے اپنی بات کسی سے کرنی بھی ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتی کیا بات کریں کیا نہ کریں. کیونکہ کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سانس میں کچھ نہ کچھ پلس پوائنٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی وہ اتنی زیادہ حاوی ہو جاتی ہے سوچ کے ہمیں اس میں پلس پوائنٹ نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے. تو اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ مین جو آپ کا مدعا ہے، جو پرابلم ہے، آپ اس کو لکھیں. ٹھیک ہے، لکھنے کے بعد آپ اس کو پڑھیں ایک دو دفعہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار میری مین پرابلم کیا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک چیز کو جو ہے وہ اتنا بڑا پہاڑ بنانے سے اچھا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کسی کو جواب دینا چاہتی ہیں تو کوشش کریں اسے فوراً سے جواب دے دیں، ورنہ تو خاموشی اختیار کر لیں. اور بعد میں سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بعد میں کسی نے دیکھنا ہے کیا کہنا، تو بعد میں سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کوشش کریں اپنے ارد گرد کا ماحول پازیٹیو بنائیں. اچھا سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاتی ہوں، آج کل کے جو دور چل رہا ہے اس میں ہمارا ارد گرد کا ماحول تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا نا. یہ تو چھوڑ دیں، ہمارے ہاتھ میں یہ جو سیل فون ہوتے ہیں نا یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے. کیوں؟ آپ نے کبھی اکثر چیز نوٹ کی، آپ کے جو دماغ میں چل رہا ہوتا ہے نا آپ کو ہمیشہ وہی ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. آپ پریشان ہوتی ہیں، اگر آپ انسٹاگرام کو دیکھیں آپ کے سامنے پریشانی کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں. آپ خوش ہوتی ہیں، آپ کے سامنے خوشی کی ویڈیو. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ کا نام لیتی ہیں اور آپ کہتی ہیں میں نے یہ منگوانا ہے. اکثر فیس بک کھولیں یا کوئی بھی چیز کھولیں آپ کے سامنے بائی چانس اس پروڈکٹ کا ایڈ آ جاتا ہے. تو ہماری آدھی سے زیادہ فساد کی جڑ تو میں کہتی ہوں یہ موبائل ہے. اس کے اندر کوشش کریں اپنا پازیٹیو فیڈ کرنے کی کوشش کریں. اس لیے میں کہتی ہوں کہ بھائی اپنے ساتھ نا پازیٹیو رہا کریں.
اپنے سے اگر بات بھی کرنی ہوتی ہے نا لاؤڈلی تو پازیٹیو باتیں کیا کریں، اپنے دماغ کو پازیٹیو رکھیں، تاکہ جو آپ کے ہاتھ میں ایک چیز ہے نا موبائل، وہ آپ کو نیگیٹیو نہیں بلکہ پازیٹیو چیزیں دکھائے۔ جی ہاں، اس کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں، اس موبائل ڈیوائس کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں، یہ آپ کو کنٹرول نہیں کر رہا، لیکن آج کل کے دور میں ہم نے اپنی زندگی کا، اپنے دماغ کا پورا کنٹرول اس ڈیوائس کو دیا ہوا ہے۔ تو یہ ڈیوائس ہمیں جتنی نیگیٹیو چیزیں دکھاتی ہے، ہم لوگ اس مدعے کو اور بڑھا دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ اب اکثر خواتین جو سسرال سے پریشان ہیں، جوائنٹ فیملی سے پریشان ہیں، ان کے آگے موسٹلی جوائنٹ فیملیز کی ویڈیوز آتی ہوں گی، سسرال کی موٹیویشن ویڈیوز آتی ہوں گی، یا دوسری ریلز آتی ہوں گی۔ کیونکہ وہ سوچتی ہیں اسی بارے میں ہے، ان کا انٹرسٹ اس بارے میں ہے، وہ سرچ اس بارے میں کرتی ہیں، تو زیادہ تر پھر یہی چیزیں آتی ہیں ان کے سامنے۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اپنے ماحول اپنا پازیٹیو رکھیں، ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے، اپنے سوچ کو، اپنے الفاظ کو پازیٹیو رکھیں۔ اسی طرح جیسے یہ ہمارا موبائل ہے نا، جو ہم بولتے ہیں نا تو یہ سنتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نا ہم نے اس کو لاک لگا دیا، بند کر دیا، تو نہیں، لاک لگانے یا بند کرنے سے یہ سنتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، تبھی تو ہمارے سامنے وہ پروڈکٹ آتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اس کے کیمرے ہوتے ہیں نا، کبھی سرچ کر کے دیکھیں کہ یہ کیمرے آن ہوتے ہیں۔ خیر، ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا کہ مطلب اس کی، تو میں یہی کہہ رہی ہوں، اسی طرح جو ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، وہ بالکل اس سیل فون کی طرح ہوتے ہیں۔ ہم جو بول رہے ہوتے ہیں نا، بچوں کے ذہن میں وہی چیز فیڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم پازیٹیو رہیں گے، اپنے آپ خیال رکھیں گے، پازیٹیو سوچیں گے، تو ہمارے بچوں کے ذہن میں پازیٹیو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہمارے بچوں کے ذہن میں پازیٹیو فیڈنگ چل رہی ہے۔ اگر ہم نیگیٹیو سوچیں گے تو بچوں کے مائنڈ میں نیگیٹیو چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہی چیز ہوتی ہے، اگر آپ کا دماغ پازیٹیو ہے تو آپ کا دل بھی پازیٹیو ہوگا، آپ کی زبان بھی پازیٹیو ہوگی۔ آپ کا مائنڈ نیگیٹیو ہے، آپ کی زبان بھی نیگیٹیو بھی نکلے گا۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں پازیٹیو بولنے کی، اچھا بولنے کی، اچھا بننے کی کوشش کر لیں، جب تک آپ اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی نہ اچھا بول سکتی ہیں، نہ اچھا بن سکتی ہیں۔ لوگ آپ کے اچھے کام میں بھی نقص نکال لیں گے۔ تو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ جتنا خود کے بارے میں نیگیٹیو سوچیں گی، آپ کے الفاظ آپ کے منہ سے نیگیٹیو ہی نکلیں گے، آپ کے ارد گرد کا ماحول نیگیٹیو رہے گا۔ اپنا اٹھنا بیٹھنا پازیٹیو لوگوں میں رکھیں، اپنی جو ہے کانٹیکٹ، اپنے رابطے پازیٹیو لوگوں سے رکھیں۔ اگر آپ کی سسٹر نیگیٹیو ہے، میں کہوں گی ان سے رابطہ کم کر دیں، لمیٹیڈ کر دیں، ان کی نیگیٹیو باتیں سننے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی مدر نیگیٹیو ہے، آپ کوشش کریں، آپ کو اگر فیل ہوتا ہے کہ یار میری مدر یہ ٹھیک نہیں بتا رہی مجھے، یا ان کی وجہ سے میرے گھر میں پرابلم ہو رہی ہے، تو میں کہوں گی آپ فاصلہ رکھیں، باؤنڈری سیٹ کریں، فاصلہ رکھیں۔ اس کا یہی حل ہوتا ہے، کوشش کریں پڑھنے کا، لکھنے کا، لکھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سب سے بڑی بات، اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو رکھیں، نیگیٹیو نہیں۔ ضروری نہیں ہے، اگر کسی نے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، اگر آپ میں ہمت ہے تو بھئی کسی کا ڈٹ کر مقابلہ کرو سا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ شور شرابہ کر کے آگے بیٹھ کے اگلے دن دوسرے دن پھر شور شرابہ کو، نہیں، یہ جاہل عورتوں کے کام ہوتے ہیں۔ میں سچ بتاؤں، ڈیلی کی ڈیلی لڑائی جھگڑے کرنے، تیسرے دن پھر بیٹھ جانا، یہ ہمیں فضول عورتوں کا ویل نہیں، کیونکہ ان کو گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا، انہوں نے صبح شام لڑائی کرنی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ آپ جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں، اگر کرنا چاہتی ہیں، اپنی بات رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ساس کے ہیں، باقی گھر والوں سے ڈر رہی ہیں، یہ ڈٹ کے مقابلہ اگر نہیں کر سکتی تو بھئی خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی بھی بہترین جواب ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے جا کر ڈٹ کر ہی کھڑے ہو جانا ہے، آپ خاموش بھی رہ سکتی ہیں۔ خاموشی بھی ایک بہترین جواب ہوتا ہے، یہ بات میری یاد رکھیں، خاموشی بھی کسی چیز کا بہترین جواب ہوتا ہے، بیسٹ ہوتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اپنے آپ پڑھنا، کچھ بھی ناول پڑھ لیں، بک پڑھ لیں، قرآن شریف پڑھ لیں، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، جو پڑھنا چاہتی ہیں آپ پڑھ لیں۔ اوور تھنکنگ آپ کو کس طرح ختم کرتی ہے نا، اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ دماغ جو ہوتی ہے نا وہ لکڑی کو کھاتی ہے، اسی طرح اوور تھنکنگ جو ہے نا وہ آپ کے دماغ کو کھا رہی ہوتی ہے۔ اوور تھنکنگ ایک دیمک کی طرح ہے جو آپ کے دماغ کے ساتھ چمک جاتی ہے جا کے، اور چمڑ کے نا آپ کے دماغ کھا رہی ہوتی ہے اوور تھنکنگ۔ آپ کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، آپ کچھ اور نہیں سوچ سکتے اس اوور تھنکنگ میں، کچھ بھی نہیں، آپ کا دل نہیں کرتا کرنے کو، آپ کو بے وجہ غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، اسٹریس ہوتا ہے، صرف اس اوور تھنکنگ کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ صرف وجہ کیا ہوتی ہے؟ اوور تھنکنگ، کہ ہم کسی کو بہت زیادہ سوچتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں اتنا ایکسٹریم لیول پہ جا کے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ وہ اوور تھنکنگ بن جاتا ہے، وہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ڈپریشن بن جاتا ہے۔ تو اس سے اچھا یہی نہیں ہے آپ کو کسی کے سوچنے کے پیسے مل رہے ہیں یا کوئی فائدہ ہو رہا ہے کسی کو اتنا فضول سوچنے کی وجہ سے، نہیں ہو رہا نا، نہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں نہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اس سے اچھا یہی ہے کہ بھائی
اپنے بارے میں سوچو، اپنے آپ پہ دھیان دو، اپنے لیے دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ کیا کر سکتی ہیں زندگی، اپنی اسکل پہ دھیان دو، خود پہ توجہ دو۔ یہ اوور تھنکنگ پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی تو آئی ہوپ سو کہ آج کا یہ چھوٹا سا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا، ضرور بتائیے گا کامنٹس میں آج کا ولاگ کیسا لگا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔